नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शे ही कोई नहीं। आशिकों के तो पेशाब देखकर भी लोग मुसलमान हो जाते हैं। हम कैसे आशिक रसूल, हम कैसे आशिक रसूल के खुद नमाजी ना हो सके। आशिकों के पेशाब देखकर लोग मुसलमान हो गए। हम कैसे आशिक रसूल के खुद नमाजी, जो खुद नमाजी ना हो उसे इश्क रसूल के दावा करने का हक क्या है? आप कहेंगे क्या आशिकों का पेशाब देखकर भी कोई मुसलमान हुआ? हाँ, आओ देखो आशिक किसे कहते हैं। हमारे तो चेहरे देखकर भी लोग नमाजी नहीं होते, हमारे बच्चे खुद नमाजी नहीं, हमारी बीवियां खुद नमाजी नहीं। क्या आशिक रसूल कहलाने का और आशिक अहले बैत कहलाने का हमें हक क्या है? आशिकों के पेशाब देखकर, उनका यूरिन देखकर, उनका कारूरा देखकर लोग मुसलमान हो गए। ये बात मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, ताउसुल उलमा सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं। मेरे मामू, मेरे पीर और मुर्शिद हजरत सैयदना सिर्र सख्ती बीमार हुए। सिर्र सख्ती उस आशिक रसूल का नाम है कि जिसने पूरी जिंदगी कभी जमीन को पीठ नहीं लगाई, कभी नहीं सोते थे। सिर्र सख्ती रात भी जगते थे और दिन भी जगते थे सिर्फ इबादत कर। एक दिन सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने कहा पीर और मुर्शिद से, सरकार सोते नहीं। कहने लगे जिसका महबूब जाग रहा हो उस आशिक को सोने का हक क्या है? जिसका महबूब जग रहा हो उस आशिक को सोने का हक क्या है? एक दिन सिर्र सख्ती बीमार हुए। उसी बीमारी के आलम में ताउसुल उलमा सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी ने कहा मुर्शिद किसी अच्छे तबीब से इलाज करा ले। फरमाया हमारे बगदाद में जितने बड़े हकीम और तबीब इस वक्त नजर आते हैं उनमें से क्या कोई यहूदी है, कोई नसरानी ईसाई है? मैं अपना हाथ किसी यहूद और नसरानी के हाथ में नहीं दे सकता। हालांकि कोई नाजायज और हराम ना तलब कर, जिनके रुतबे है सिवा उनको सिवा मुश्किल है। मैं अपना हाथ उनके हाथ में नहीं दे सकता, ना उनके पास जाऊंगा ना उनको अपने पास आने दूंगा। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने अपने पीर का इलाज कराना था। मैं गया तबीब के पास जो था यहूदी या ईसाई। मैंने उससे कहा कि मेरे मामू और मेरे पीर बीमार हो गए हैं, लेकिन ना तुम्हें आने देना चाहते ना वो खुद आना चाहते, अपना हाथ तुम्हारे हाथों में देना नहीं चाहते क्योंकि तुम यहूदी हो। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे मामू तुम्हारे पीर को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन मर्ज चेक करने के लिए उनका पेशाब लाना पड़ेगा। आज भी यूरिन चेक करके बीमारी निकाली जाती है, लेकिन मशीनों के जरिए से। उस वक्त के तबीब लोग इतने जब माहिर थे, पेशाब देखकर बीमारी निकाल लेते थे। तो कहा कि पेशाब ले आओ, यूरिन ले आओ ताकि मैं चेक करूं कि बीमारी क्या है। हजरत सिर्र सख्ती का पेशाब लाया गया। उसने पेशाब देख करके कहा यह तो किसी आशिक का पेशाब, यह तो किसी आशिक का पेशाब है। और कहा मुझे उसके पास ले चलो, मैं कलेमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। सिर्री सख्ती का पेशाब देखकर लोग मुसलमान हो गए। अपने चेहरे भी देख लें, हमारे चेहरे भी लगते हैं कि मुसलमान है। यहूद नसारा मुशरिकों की तरह चेहरे बना के रखें और गालियां देने से, नफरत करने से, बुग़्ज़ और कीने रखने से माज़अल्लाह चेहरे पे लानतें बरस रही है। हराम खाने से चेहरे पे लानतें बरस रही है। ज़िना करने से चेहरे पे लानतें बरस रही है। अरे मोमिनों के चेहरे तो वो थे कि लोग चेहरे देख करके मुसलमान हो जाया करते। अरे चेहरा तो बड़ी बात है, अब इससे बड़ी दलील क्या दूं? चेहरा तो चेहरा होता है, तलवा तो तलवा होता है। मोमिनों के आशिकों के पेशाब देखकर लोग कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए। कुरान हकीम में सूरतुल अराफ आयत नंबर 175 और 176 में अल्लाह ताला ने उलमाए सू को कुत्ते की मिसाल बयान की है कि जिस तरह दुनिया का कुत्ता होता है ना, वो उसकी ज़ुबान हाँफती रहती है, राल टपकती रहती है लालच की वजह से। उलमाए सू बलआम बिन बाऊरा अल-मुस्तदलिल हाकिम में सही सनद के साथ इसी कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस मौजूद है कि यहूदी आलिम बलआम बिन बाऊरा के बारे में यह आयत नाजिल हुई थी कि वो फिर दुनिया का कुत्ता बन गया और उसकी हालत ये होगी कि कोई बात, कोई यानी माल मिले तब भी राल उसकी टपकती है, ना मिले तब भी टपकती है। उलमाए सू को अल्लाह ताला ने कुत्ते की मिसाल। और मैं वैसे इस आयत को मैंने एक हदीस के साथ जोड़ा जो अबू दाऊद में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि मेरी उम्मत में क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी उम्मत के कुछ ग्रोह मुशरिकीन से जाकर ना मिल जाएं और उनमें बिदअतें ऐसे जारी हो जाएंगी जैसे कोई बावला कुत्ता काट जाए तो एक एक रग में उसके जरासीम, उसकी वो असर पहुंच जाता है ना हलक का। इस तरह मेरी उम्मत में जो है वो बिदात दाखिल हो जाएंगी जैसे को कुत्ता काट जाता है। तो ये बिदात कौन सा कुत्ता? ये अरसेशन कुत्ता दाखिल करता है। यहाँ कुत्ते से मुराद वही इसी आयत की एक्सप्लेनेशन है 175
اور 176. یہ شرح صدر کال ہوا. میں سوچ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کتے کی مثال کیوں دی کہ بدعات داخل ہو جائیں گی ایک ایک رگو ریشے میں جیسے کتا کاٹ جائے. تو یہ جراثیم داخل کرنے والا کتا کون ہے؟ علماء سو. میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, میں بار بار کلیئر کروں, میں علماء سو کی, اور نہ مجھ سے کوئی علماء حق کی بات میں لسٹ مانگے, وہ آپ خود تلاش کریں. ٹھیک ہو گیا جی. تو باقی یہ جو میں نے پوائنٹ آف ویو اڈاپٹ کیا ہے نا کہ علماء ہی وجہ ہے اس گمراہی کی, اس کے اوپر اجماع امت ہے. میں ثابت کر دیتا ہوں. آپ ذرا بریلویوں سے پوچھیں کہ یہ جو دیوبندی ہیں یہ اپنے بزرگوں کی گستاخیوں کا دفاع آج تک کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہیں گے یار علماء نے ان کی مت ماری ہوئی ہے, ان کی دیکھ لیں, ورنہ تو یہ مان جاتے ہیں, ان کے مولویوں نے ان کو غلط پٹی پڑھائی ہے. تو بریلوی کیا کہتے ہیں؟ دیوبندیوں کے علماء ہیں جو دیوبندی پبلک کو گمراہ کر رہے ہیں. دیوبندیوں سے پوچھیں, وہ کہیں گے بریلویوں کے علماء ہیں جو ان کو گمراہ کر رہے ہیں. شیعہ سے پوچھیں, وہ ان کا کہیں گے. ان سے پوچھیں, شیعہ کا کہیں گے. اسی طریقے سے اہل حدیث ان کے بارے میں کہیں گے, یہ اہل حدیث کے بارے میں. تو اجماع ہی ہو گیا نا, سارے ایک دوسرے کے علماء کو ہی کہتے ہیں نا کہ یہ جراثیم وہ پھیلا رہے ہیں. اور قرآن پاک تو واضح کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. اور یہ قرآن غدیر خم کی حدیث جہاں قرآن اور اہل بیت کا ذکر کیا, صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک 4 طرق ہیں صحیح مسلم میں. اس میں کہا گیا کہ اللہ کی رسی قرآن ہے, اس کو مضبوطی سے پکڑو, فرقوں میں نہ بٹو. یعنی کامن بانڈ قرآن ہوگا, پھر فرقہ واریت ختم ہوگی. فرقہ واریت جب ہی ختم ہوگی جب آپ قرآن کو پکڑیں گے. جب قرآن کو چھوڑ دیں گے فرقے بنیں گے, کیونکہ کامن بانڈ نہیں رہے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل مینشن کیا سورۃ الاحقاف کی شروع کی آیات میں کہ کافر آپ سے جب بحث کریں آپ ان سے کہیں ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب ہے وہ میرے پاس لے کے آؤ, مجھے دلیل اس کتاب کی پیش کرو, یا انبیاء کے آثار کوئی علم میں سے آ رہے ہوں تو اس میں سے پیش کرو اگر تم سچے ہو. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. تو کتابوں پہ اکٹھا کرنا ہے, کامن ٹرمز پہ اکٹھا کرنا ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ اہل کتاب ہم اس بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں ہم میں کامن ہے کہ ہم عبادت کریں ایک اللہ کی. یعنی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بنیان پہ رکھیں اہل حدیث کی, بنیان پہ رکھیں شیعہ کی, بار کرتا اسلام کا, تو اکٹھے ہو جائیں. کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے. اس طرح اکٹھے ہونے کا مطلب ہے کامن ٹرمز پہ, کتاب و سنت پہ اکٹھے ہوں, بابوں پہ نہیں, کتابوں پر, بزرگوں پہ نہیں, اماموں پر. میرا یہ بھی کلپ ہے, اماموں اور بزرگوں میں فرق, اور درمیانے بزرگ اور پرانے بزرگوں میں فرق. یہ کہتے ہیں نا پرانا 800 سال, وہ 800 سال کو پرانا ہوتا ہے, 800 سال بعد ہم بھی پرانے بزرگ ہو جائیں گے. نہ, 1400 سال پرانے بزرگ. یہ 800 سال جو یہ درمیانے ہیں, پرانے بزرگوں کو مانے, وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کتابیں ہیں آج, یہ بھی زندہ ہیں آج اپنی کتابوں میں الحمدللہ. چاہے امام بخاری ہوں, مسلم ہوں, ابو داؤد ہوں, ترمذی ہوں, نسائی ہوں, ابن ماجہ ہوں, امام حنیفہ ہو, شافعی ہوں, مالک ہوں, احمد بن حنبل ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین الحمدللہ. تو کتابوں پر. اور پھر طارق جمیل صاحب اکثر کہہ دیتے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ جی کسی کا چھیڑو نہ اپنا چھوڑو نہ. نہ اپنا پہلے چھوڑو, دوسروں کو بھی چھیڑ کے دیکھو, سب کے پاس کچھ نہ کچھ حق موجود ہے, سب سے وہ حق اکٹھا کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں. یہ نہیں ہے کہ ہر ایک نے اپنا حق سنبھالا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اہل حدیث بیٹھے ہیں جو ساڑی تو ہیتے صحیح ہے نا جی, باقی چیزیں چھڑو, پاویں جدیدیاں سی تو ہیتے صحیح ہے نا. اس طریقے سے بریلویوں کے وہ کہتے ہیں جناب بزرگوں کو تو ہم نہیں پکڑا ہوا ہے نا, میلاد دیکھو نا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. دیوبندی کہتے ہیں صحابہ کے دفاع میں تو ہم ہی کھڑے ہیں نا, باقی چیزیں چھوڑو. ٹھیک ہو گیا جی. اور شیعہ کہتے ہیں جی جناب غدیر خون پہ تو ہے ہی اہل بیت تھا. نہیں سر, قرآن بھی سی نال, ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی تھا, وہ چھوڑ دیا آپ نے, اہل بیت کو پکڑ لیا. بھائی سب کو پکڑیں, جہاں جہاں حق ہے اس کو جمع کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں الحمدللہ. تو اپنا پہلے چھوڑیں پھر دوسروں کو بھی چھیڑیں. یہ کبھی بھی اتحاد نہیں ہوگا کہ اپنا چھوڑو نہ. میرے بھائی کیسے بریلوی اکٹھے ہو جائیں گے گستاخانہ عبارتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے دیوبندیوں کے ساتھ؟ آپ کو دستبردار ہونا پڑے گا ان عبارتوں سے. اسی طریقے سے بریلویوں کی گستاخانہ عبارتوں سے ان کو دستبردار ہونا پڑے گا. اہل حدیثوں کو اپنے بزرگوں سے دستبردار ہونا پڑے گا, اور ایک بزرگ کو اپنا بزرگ مانے,
امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور انہی سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے بے شک اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا اور گروہوں میں بٹ کے دین میں فرقہ واریت داخل کی، گروہوں میں بٹ کے، لست منہم فی شیء، اے نبی علیہ السلام آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کیے تھے، یہ جو فرقے انہوں نے بنائے تھے اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ بشارت ہے جی فرقے بنیں گے، اور بشارت نہیں ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا ننگی ہوں، تو یہ بشارت ہے کہ جی اپنی عورتوں کو آپ ننگا لباس بناؤ؟ یہ خبر ہے کہ بچنا اس کام سے، میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، بچنا فرقوں میں بٹنے سے۔ ایک گروہ، وہ بھی فرقہ نہیں کہا، گروہ قیامت تک حق پہ کام رہے گا۔ کون رہے گا؟ صحابہ کرام کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے؟ کیا تھے؟ مسلم، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے تمہارا نام اس قرآن کے نزول سے پہلے مسلم رکھا، اور اللہ نے بھی اس قرآن میں تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو پھر میں صحیح کہتا ہوں نا، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، الحمدللہ۔ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، مشکات میں آپ کو 166 نمبر یہ حدیث مل جائے گی انٹرنیشنل نمبرنگ پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ ایک لکیر سیدھی کھینچی، دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر آپ نے سیدھی لکیر کے اوپر یوں انگلی رکھ کے فرمایا، سورہ الانعام آیت نمبر 153، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو، اور ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو ٹیڑھے راستے ہیں نا، ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہے تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، جبکہ یہ درمیانہ راستہ میرا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ تو اسی پر آئیں، اور حجۃ الوداع کا خطبہ المستدرک الحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر حدیث ہے۔ میں اپنے بعد دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اس کی سنت، اس کے نبی علیہ السلام کی سنت، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، عمر کو، عثمان کو، علی کو، ابو ہریرہ کو، طلحہ کو، زبیر کو رضی اللہ عنہم اجمعین، کیونکہ آپ کو پتہ تھا انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ 2 سال کے بعد ابو بکر بھی فوت ہو گئے، 10 سال کے بعد آلموسٹ تقریباً بلکہ 12-13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، اور 30 سال کے بعد خلافت راشدہ ختم، سیدنا علی بھی شہید، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ المتوفى 110 ہجری، نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد فوت ہو گئے، اور آج 1439 ہجری چل رہا ہے۔ آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی 1329 سال ہو چکے ہیں، لیکن کتاب و سنت زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی۔ فرمایا کتاب و سنت چھوڑ کے جا رہو، ان کو پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اسی تو ہم کہتے ہیں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے اماموں نے کتابیں لکھ کے ہمارے حوالے کی ہیں، اور پھر غدیر خم کی حدیث جو 4 حدیثیں اوپر تلے ہیں صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً آپ سمجھ لیں 2.5-3 مہینے پہلے حجۃ الوداع سے واپسی پر خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا، اور کنکلوڈنگ گفتگو ہے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور پھر فرمایا دوسری باری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ امت نے قرآن بھی پس پش ڈال دیا، اہل بیت کے ساتھ بھی جو کچھ حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید بھی بیان ہو رہی ہے، سنت کی تعلیمات بھی بیان ہو رہی ہیں، اور اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے۔ الحمدللہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔